ख्वाहिशों की राग कहानी का अगला हिस्सा। शुरू में ऐसा लगता है, मगर वक्त के साथ आदत पड़ जाएगी। मैंने इस घुड़सवार को देखा था, मगर किसी भी तरह से जाहिर नहीं किया। यहाँ तक कि तुमको भी ऐसा ही महसूस हुआ कि और लोगों की तरह से मैं भी अनजान हूँ। तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। वो घोड़ा नहीं था, सालार ने बेसाख्ता कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर वो इस दुनिया में घोड़ा ही समझा जाता है, ज़ैद ने कहा। मैं अभी ऑफ़िस जाऊँगा, आपको कल से साथ ले जाऊँगा। कल एक रिसेप्शन के लिए इंटरव्यू भी रखे हैं। वैसे आप मेरे हम उम्र ही लगते हैं, इसलिए आप मेरे दोस्त हुए। अब चचा जान कहता अच्छा नहीं लगूँगा तो बताएं, सालार ने मुस्कुराकर छेड़ने वाले अंदाज में कहा। अपने और दोस्तों को क्या कहते हो? ज़ैद भी मुस्कुरा दिए। शर्जील, फ़ारूक, वो अपने नाम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। सालार के होठों पर दोस्तों के ज़िक्र पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा नाम पहले ही छोटा सा है। ठीक है, तो फिर मैं आपको ज़ैद ही कहूँगा, इसने कहा और उठकर कपड़े तब्दील करने चला गया। मगर रात को जब वो बिस्तर पर लेटा, वैन में देखा वो चेहरा बार बार जहन में आता रहा। सालार को लग रहा था जैसे ये वादा किसी ज़िंदा शख्स का नहीं, बल्कि किसी ऐसी रूह का है जिसकी ख्वाहिश दुनिया से अधूरी चली गई है। और शायद यही वो ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए वो सफ़र पर निकला है। वाह भाई, तुम इंसान तो बड़ी शानदार ज़िंदगी जीते हो। ज़ैद हामिद ने इसके साथ ऑफ़िस में कदम रखा और इसके इंतहाई शानदार ऑफ़िस को देखते हुए हैरत से कहा। मैं भी वही हूँ जो आप हैं। सालार ने सरगोशी की तो वो संभल गए। सालार ने सबको बुलाकर ज़ैद हामिद का तारुफ अपने कज़न और अब पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से कराया। सब ने इनका खैर मकदम किया और कुछ देर बाद 3 आसामियों के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए। लेडी वर्कर और मर्द वर्कर दोनों ही ने इंटरव्यू में भरपूर शिरकत की थी, क्योंकि पैकेज बेहद शानदार था। सालार ने जल्द ही 3 मर्द को मुंतखब कर लिया। अब इनको अपॉइंटमेंट लेटर देने की हिदायत दे दी थी। अब एक लड़की उम्मीदवारों की कतार में बैठी हुई थी। ये काफ़ी देर से मौजूद थी। उम्मीदवार नंबर से आए थे। इस लड़की की सीवी सालार के सामने ही रखी थी। इसकी तालीमी काबिलियत के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो इस नौकरी के लायक समझी जाती। ना जाने वो आई ही क्यों थी। सालार की गैर मौजूदगी में किसी ने इसको कॉल भेज दी होगी। अब इसका इंटरव्यू लेने के लिए इसको अंदर बुलवाया गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इसने स्पॉट चेहरे के साथ सालार को सलाम किया। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। सर पर दुपट्टा जमा रखा था। वालेकुम अस्सलाम, मिस रानिया अवैस, सालार ने पूछा। जी हाँ, तशरीफ़ रखें, सालार ने कहा। वो उसूल पर कारबंद रहने वाला इंसान था, इसलिए इसको बग़ैर इंटरव्यू लिए जाने के लिए नहीं कह सकता था। इसको बुलाने में भी इसके स्टाफ की गलती होगी। मिस रानिया, आपने इंटरव्यू के लिए दिया गया ऑनलाइन इश्तिहार गौर से पढ़ा था क्या? सालार ने फ़ाइल पर तालीमी काबिलियत इंटर आर्ट्स देखकर ठंडा सांस लेकर पूछा। ज़ैद हामिद भी गौर से इस लड़की को देख रहे थे। नहीं, इसके जवाब पर वो दोनों चौंक गए। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि हमने तालीम कम से कम एमए लिखी थी। सालार के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। माथे पर पसीना नज़र आने लगा था। इस लड़की की साख्त नज़रें सालार के दाहिने कंधे पर जमी हुई थी। मुझे कहा गया था कि यहाँ पर जाऊँ, मैं आ गई, इसने कहा। ज़ैद अपनी जगह से उठकर इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गए। ज़बरदस्त मखलूक होने के बावजूद वो दोनों इसको पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो इंसान जैसी लग रही थी। किसने कहा था? इस लड़की ने मुंह खोले बगैर एक तरफ इशारा किया। ज़ैद ने सालार को घूरकर देखने से मना किया और ख़ुद इसकी उंगली के ताक़ुब में देखा।
वही घोड़ा सवार दीवार के साथ खड़ा हुआ था, सुर्ख खौफनाक आंखें, चेहरा अब भी नकाब के पीछे छुपा हुआ। सालार गौर से ज़ैद के तासुरात देखता रहा, खुद हिम्मत नहीं की इस तरफ देखने की। ज़ैद ने खुद को संभाल लिया। आप क्या काम कर सकती हैं? ज़ैद ने पूछा। मैं सिर्फ खाना बनाना जानती हूँ और कुछ भी नहीं, वो फिर इसी अंदाज में बोली। सालार ने सवालिया नज़रों से ज़ैद को देखा। सालार, ऑफ़िस में चाय वगैरह बनाने के लिए इन्हें नौकरी दे दो, ज़ैद हामिद ने कहा। ठीक है, आप अभी से काम शुरू कर सकती हैं, सालार ने कहा। आप तनख्वाह कितनी लेंगी? ज़ैद ने इससे पूछा। 50,000 रुपये, वो फिर इसी अंदाज में बोली। सालार ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर चुप हो गया। हमें मंजूर है, आप जाएं और काम शुरू कर दें, ज़ैद ने कहा। वो उठकर चली गई। सालार, पहला वादा, ज़ैद हामिद ने कहा। आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि वो साइको हो, ज़िंदगी में शायद होगी, ज़ैद ने मुत्तफ़िक होते हुए कहा। सालार को महसूस हुआ कि इसके आसाब के पड़खच्चे उड़ गए हैं। अचानक से कोने पर इसकी नज़र उठ गई। वो एक बार फिर पूरी जान से लरज़ उठा। रानिया ने नौकरी इख्तियार कर ली थी। वो रोज़ दफ्तर सही टाइम पर आती और सही टाइम पर चली जाती। किसी से बात ना करती सिवाय सालार और ज़ैद के, किसी से गुफ्तगू ना करती। कभी भी सालार और ज़ैद को महसूस होता कि शायद बाकी लोग इसको देख भी नहीं सकते। वो अपने तमाम काम खुश असलूबी से अंजाम देती रही। 1 महीना पूरा गुजर गया। सालार और ज़ैद इसको रोज़ नोट करते थे कि कोई ख़ास बात, कोई ख़ास चीज़ ऐसी हो वो गुफ्तगू करे या मदद मांगे इनसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वादे वाली बात का किया हुआ मुझे तो लगता है कि वो हमसे कोई वादा नहीं पूरा करने वाली, सालार ने ज़ैद से पूछा। शायद हमें खुद ही तलाश करना पड़ेगा। कोशिश करो, तुम या मैं कोशिश करूं, ज़ैद ने सर झुकाए फाइलों के ऊपर से जवाब दिया। मुझे किस तरह से कोशिश करनी चाहिए? इससे चाय मंगवाओ। जब वो चाय लेकर आए कमरे में तो फिर इससे ये पूछो एकदम सीधा कि रानिया, अगर तुम ज़िंदा थी तो क्या करती थी? मुझे इस घोड़े सवार का खौफ खाया जाता है, वो भी तुम्हारी तरह इंसान नहीं। आज तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं कौन हूँ? आप मेरी तरह इस अकेली वीरान ज़िंदगी के साथी हैं, सालार मुस्कुराया। लेकिन बेटा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं भी इंसान नहीं हूँ। अब तुम वही करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। वक्त बहुत ज़ाया कर चुके हैं, ज़ैद ने लहजे में सख्ती समोई। सालार हंस पड़ा और गोया इनकी बात पे अमल करने के लिए राज़ी हो गया। सालार ने घंटी बजाई। कुछ देर के बाद चपड़ासी आया। इसने रानिया को बुलाने के लिए कहा। रानिया जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सालार ने बड़े गौर से इसकी तरफ देखा। इसका पीले रंग का सॉफ्ट और सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा, आँखों के और होंठों के गिर्द नीले हल्के। सालार ने इसको बैठने के लिए कहा। वो मैकेनिकी अंदाज में बैठ गई। तुम जब पहले दिन आई थी तो तुमने कहा था कि तुम्हें किसी वादे को पूरा करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। किसने भेजा था तुम्हें यहाँ पर? सालार ने इससे सवाल किया। इसी ने जिसने आपको वहाँ भेजा था। सालार चौंक उठा। वो इससे कुछ और पूछना चाहता था मगर ज़ैद ने आंखों के इशारे से मना कर दिया और अपनी पहली बात जारी रखने का इशारा किया। सालार ने ठंडा सांस लिया और गुफ्तगू वहीं से शुरू कर दी। तुम दरअसल कौन हो? मैं रानिया हूँ, सेठ मुजाहिद हसन की बेटी। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मेरे सगे चचा मंजूर हसन की वजह से 1 साल पहले। तुम्हारा चचा? वही तुम्हारी मौत का ज़िम्मेदार है? इसने तुम्हें कत्ल किया? सालार ने हैरत से पूछा। इसने मुझे पहले बेइज्जत किया, सगे चचा ने, जो मेरे बाप की तरह था। इसके बाद इसने मेरा गला घोंट के मेरा कत्ल कर दिया, मेरे बाप की बड़ी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और मेरे अब्बा हज बाप और मेरी अंधी माँ को एक औरंगी के क्वार्टर में रहने पर मजबूर कर दिया। मैं दुनिया छोड़कर भी दुनिया से नहीं जा सकी।
کیونکہ ان دونوں کا کوئی نہیں تھا میرے سوا۔ اب میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے آزاد کر سکتے ہیں۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ وہ دراصل کون ہے؟ سالار نے اپنے دل میں کھٹکا ہوا سوال آخر پوچھ ہی لیا۔ زید نے اس کو اشارے سے منع کیا، مگر رانیہ جواب دینے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ وہ پیغام رساں ہیں، دونوں طرف کے۔ یہاں کے پیغام اس پار اور اس پار کے پیغام یہاں لے کر آتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سالار نے اکاؤنٹنٹ کو بلانے کے لیے گھنٹی پر انگلی رکھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان کے لیے بڑی رقم کا مطالبہ کرے گی۔ میرے ماں باپ کی جائیداد واپس دلا کر اور میری موت سے آگاہ کرتے ہوئے مجھے دنیا سے چلے جانے کی اجازت دلوا کر۔ اس کے الفاظ پر سالار کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر میں یہ کیسے کروں گا؟ اور دنیا سے جانے کی وجہ کس سے اور کس طرح لینی ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے پیغام دے دیا ہے۔ آپ اس اذیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو میں سہ رہی ہوں۔ مجھے جانے کی اجازت میرے ماں باپ دیں گے۔ میرا جنازہ پڑھ کر رانیہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ سالار کو سکتہ ہو گیا تھا۔ زید نے اس کو متوجہ نہیں کیا کیونکہ پیغام رساں دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ سالار اس کو دیکھنے کے بعد تکلیف محسوس کرتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ چلا جائے۔ اسی وقت جنرل مینیجر دستک دے کر آفس میں آ گیا تھا۔ سالار اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پیغام رساں غائب ہو گیا۔ سالار کراچی میں 4 سال کی عمر میں آیا تھا اور اب وہ 35 سال کا تھا۔ لیکن کیا عجیب اتفاق تھا کہ وہ کبھی بھی کورنگی میں نہیں آیا۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ اس وقت رانیہ دفتر پہنچ جاتی تھی، اس لیے وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ماں باپ سے ملنے کے لیے آیا۔ کوارٹر نمبر 15 کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ایک نہایت ہی بدبودار گلی میں پہنچ گیا۔ وہاں پر لوگ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اپنی نئی ماڈل کی مرسڈیز گاڑی اس کو علاقے میں داخل ہوتے ہی چھوڑنی پڑی تھی۔ وہ گلیاں انتہائی تنگ تھیں۔ ایک بوسیدہ دروازے کے اوپر مٹا ہوا کوارٹر نمبر 15 دیکھ کر اس نے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جی میں سالار ہوں، اس نے کہا۔ لکڑی کی ٹک ٹک نزدیک آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا۔ میں نے پہچانا نہیں بیٹا، لہجے سے پڑھے لکھے اور شائستہ شخص سے بیساکھی کے سہارے کھڑے رہتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ اور انداز اس ماحول سے میل نہیں کھاتے تھے۔ صاف ستھرا لباس، سلیقے سے جمے ہوئے بال، لب و لہجے میں وقار تھا۔ میں دراصل وکیل ہوں۔ مجھے رانیہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکوں، سالار نے کہا تو وہ ٹھنڈا سانس لے کر پلٹ گیا۔ سالار اندر داخل ہوا۔ وہی نشست کا کمرہ تھا۔ کھڑکیوں پر پردے تھے اور موٹے فوم کے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ اور وکیلوں کی طرح سے آپ بھی ناکام رہیں گے۔ وہ سب کو پیسے کے زور پر خرید لیتا ہے، مگر رانیہ جوان خون ہے، مانتی نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ سالار نے تجسس بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ مجھے بتائیں، اس نے پوچھا۔ مجاہد حسن اور منظور حسن، ہم 2 ہی بھائی ہیں۔ میرے والد نے اپنی وصیت میں ہم دونوں کو ہی جائیداد کا وارث قرار دیا تھا، مگر اس میں منظور کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی میری بیٹی رانیہ سے ہوگی تو وہ جائیداد پانے کا حقدار ہے۔ رانیہ پہلے پیدا ہو گئی تھی۔ میں اسلام آباد میں رہتا تھا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ یہاں پر کیا حالات تھے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ منظور کے 2 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا سرمد رانیہ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ وہ منظور کے مجبور کرنے کے باوجود بھی رانیہ سے شادی پر راضی نہ ہوا تو اس نے دوسرے بیٹے مظہر کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی نہ مانا۔ یہاں پر رانیہ اپنے کلاس فیلو شبیر کو پسند کرنے لگی تھی۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے، خصوصاً منظور ابا جی پر زور ڈال رہا تھا
کہ وہ وصیت میں تبدیلی کر دیں، مگر انہوں نے اس کو اپنے ایک جج دوست کے پاس محفوظ کر دیا۔ وہ ایک سنگ شخص تھے۔ ان کو بس یہی خوف تھا کہ رشتہ نہ جڑا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ منظور کے دونوں بیٹے اس سے تنگ آ کر ملک سے باہر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد اس کی بیوی بھی چلی گئی۔ وہ تنہا رہ گیا۔ ابا جی کی بیماری کی خبر سن کر میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر کراچی اپنی گاڑی سے آنے لگا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ حادثہ منظور کی اما پر ہی ہوا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر کیا گیا حملہ تھا۔ میں نے اپنی ٹانگ اور میری بیوی نے اپنی آنکھیں گنوا دیں۔ رانیہ 2 دن غائب رہنے کے بعد واپس آئی، مگر وہ زخمی بھی نہیں تھی، جبکہ ہمارے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ وہ اپنے چچا اور دادا سے ملنے گئی تھی۔ تاہم وصیت کے مطابق شادی نہ کرنے کی صورت میں ابا نے ساری جائیداد کا مالک رانیہ کو بنا دیا تھا۔ منظور بھی تنہا رہ کر سنکی ہو گیا تھا۔ اس نے ابا جی کے سامنے ہی رانیہ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ وہیں پر گر گئے۔ اس کے بعد منظور نے مجھ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ میری جمع پونجی، کمپنی سے ملے ہوئے ڈیوز وغیرہ کیس کرنے میں اور وکیلوں کی فیس میں لگنے لگے۔ مجھے نکلی ٹانگ لگ سکتی ہے، میں کام کر سکتا ہوں۔ نجمہ کا بھی آپریشن ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر ہم سب مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک بات بتائیں، آپ کے پاس وصیت کی کوئی کاپی وغیرہ نہیں ہے؟ یا وہ جج صاحب جن کے پاس ان کی نقلی کاپیز رکھوائی گئی تھیں؟ سالار نے جتنا اس معاملے میں سمجھا تھا اسی حساب سے سوال کیا۔ ان کے پاس وصیت محفوظ ہے، مگر وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں نے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر کی خفیہ تجوری سے وہ نقل خود ہی نکال کر دیں گے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہاں پر ان کا بھی بہت قیمتی ساز و سامان رکھا ہوا ہے۔ 2 ماہ سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا کہ رانیہ کو کہیں پر نوکری مل گئی۔ میری گلاب کے پھول جیسی کھلی ہوئی ہسمکھ شوق چنچل بیٹی بھٹکی ہوئی روح کی طرح لگنے لگی ہے۔ وہ رو پڑے تھے۔ اندر سے کسی نے انہیں پکارا، میں آتا ہوں۔ وہ بیساکھی کے سہارے اندر جانے لگے۔ بات سنیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جج صاحب کا نام اور ان کا گھر کہاں ہے؟ گلشن اقبال، بلاک بی میں، مکان نمبر 13۔ نام ہے مرزا واجد، انہوں نے کہا۔ سالار سلام کر کے واپس لوٹ آیا۔ سب کچھ زید حامد کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معاملہ جلد از جلد نمٹانے کی ضرورت ہے، سالار نے زید سے کہا۔ کیوں، کیا مطلب ہے؟ سالار نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ رانیہ زیادہ سے زیادہ 110 دن دنیا میں رہ پائے گی، زید حامد نے بتایا۔ میں کیا کروں؟ سالار نے پوچھا۔ تم آج جج کے گھر میں وہ وصیت تلاش کرنے جاؤ، اور میں کسی طرح سے منظور سے ملنے چاہتا ہوں، زید حامد نے کہا۔ میں اس کے ماں باپ کا علاج کرا کے ان کو گھر بیٹھے معقول رقم ادا کر سکتا ہوں، سالار نے کہا۔ اس طرح سے رانیہ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور تم کیا چاہتے ہو، مجرم قاتل آزاد پھرتا رہے؟ زید نے کہا۔ میں جج صاحب کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ تم تو منظور کے پاس جاؤ۔ کیا کروں جا کر؟ سالار نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ وہاں پہنچ کر سوچنا، زید نے غصیلے انداز میں کہا۔ آپ نے مجھے غائب ہونے کا طریقہ نہیں سکھایا، سالار نے اور زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ زید نے اس کو غور سے دیکھا۔ یقین نہیں آتا کہ تمہارے دادا جنوں کے سردار ہیں۔ زید کے کہنے پر اس نے نتھنے پھلا کر منہ بنایا اور زہرا کے زیر استعمال رہنے والی گاڑی کی چابی ان کے سامنے رکھ کر اٹھ گیا۔ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، زید شفقت سے مسکرا دیے تھے۔ ڈرائیور نیچے ہی موجود ہے، سالار نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا اور پھر چلا گیا۔ منظور حسن کے گھر کا پتہ اسے معلوم تھا۔ وہ لاہے عمل سوچتے ہوئے چلتا رہا۔ ایک بے حد شاندار اور دروازے کے سامنے پہنچ کر سوچ میں پڑ گیا کہ اندر داخل ہونے کی کیا صورت ہوگی۔ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا۔ سالار کی انتہائی قیمتی گاڑی دیکھ کر
سلام کرتے ہوئے نزدیک آ گیا۔ میں وکیل ہوں، منظور صاحب نے بلایا ہے۔ نہ جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اچھا صاحب۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ سالار گاڑی اندر لے آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرے گا، اور پھر کہا۔ صدر دروازے سے نکل کر ایک ملازم اس کے سامنے آ گیا۔ میں وکیل ہوں، اس نے دہرایا۔ ملازم نے سر ہلا کر سلام کیا اور اس کو لے کر اندر داخل ہوا۔ بڑے خوبصورت ڈرائنگ روم میں بٹھا کے وہ چلا گیا، مگر پھر وہ واپس نہیں آیا۔ سالار نے بوریت محسوس کرتے ہوئے ذہن پر زور ڈال کر آوازیں سننے کی کوشش کی۔ میں نے کسی کو نہیں بھیجا تمہارے پاس، کہیں وہ مجاہد کا وکیل تو نہیں ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ٹھیک ہے، تم وصیت سنبھال کر رکھو، جب تک میں مجاہد کو بھی اس کی بیٹی اور باپ کے پاس نہ بھیج دوں۔ اس کی موت کے بعد تو میں ہی مالک ہوں۔ یہ یقیناً منظور کی آواز تھی، جو کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا، اور وہ کمرہ 7 والا ہی تھا۔ سالار اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھا۔ منظور اپنے سامنے بوتل اور گلاس رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا اٹھنے کا ارادہ نظر نہیں آتا تھا۔ کون ہے تو؟ کس نے بھیجا ہے؟ مرزا واجد نے، سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھ کر کہا۔ اس ملازم اور چوکیدار کے علاوہ اس گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ اس کو محسوس ہو گیا تھا۔ منظور نے عجیب سے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مرزا واجد میرا آدمی ہے، ابھی اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ تم کو ضرور مجاہد نے بھیجا ہے شاید۔ تم نے رانیہ کو کیسے مارا؟ سالار کے اچانک سوال سے اس کو جھٹکا لگا، اور اس کے ذہن میں وہ منظر ابھر آیا۔ مجاہد حسن کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا، ایک ڈمپر کے ذریعے۔ ڈمپر والے کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ گاڑی کو مار کر ڈمپر سے راستہ بند کر دے، چابی لے کر بھاگ جائے، لیکن اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ گاڑی سے ٹکرا کر ڈمپر الٹ گیا تھا اور ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مجاہد اور اس کی بیوی زخمی ہو گئے تھے، مگر مرے نہیں تھے۔ رانیہ کو کوئی خاص زخم بھی نہیں آئے تھے۔ منظور کے آدمیوں نے اسے ہسپتال پہنچنے کے بعد رانیہ کو پولیس کو بیان دینے سے پہلے ہی اغوا کر لیا، اور اسی گھر کے اسی کمرے میں لے آئے۔ یہاں پر موجود تھا منظور۔ اس نے رانیہ کو بھتیجی ہونے کے باوجود ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں اس کے والد اس کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ منظور یہ کیا کر رہا ہے بدبخت؟ تو اس کے باپ کی طرح ہے، وہ تڑپ کر چیخے۔ رانیہ اب تک اس کی درندگی سے محفوظ تھی، مگر بچنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ تم باہر نکل جاؤ اور کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ اپنے والد کی ویل چیئر چلانے والے کو منظور نے پستول نکال کر دھمکایا۔ اب بڈھے، تو بھی دیکھ اس کا تماشا۔ تو نے اپنے پاگل پن میں اناپ شناپ وصیت لکھ کر میرے خاندان کو اور مجھے برباد کر دیا ہے۔ اب دیکھ تو میں کیا کروں گا۔ منظور نے ایک بار پھر سے رانیہ پر حملہ کیا۔ اس بار رانیہ نے اس کے سر پر آرائشی گلدان مارا، مگر وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ رانیہ کی قوت جواب دے رہی تھی۔ منظور ہذیانی اندازے میں ہنسنے لگا۔ دادا، میری عزت بچا لیں، میں اپنے باپ جیسے چچا کے ہاتھوں نہیں لٹ سکتی۔ تھک کر نڈھال ہو جانے والی رانیہ دادا کے قدموں میں گر گئی۔ بیٹا، میں کیسے مدد کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میرا گلا گھونٹ دیں پلیز۔ اس نے ہانپتے ہوئے ان کے ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیے۔ نہیں نہیں، وہ مزید رو دیے، ساتھ ہی سینے میں خنجر گھونپنے جیسی تکلیف محسوس کی۔ یہ دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا انہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے۔ منظور ان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی موت چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پوتی کی عزت پامال ہونے سے بچا لیتے۔ بس کچھ ہی لمحوں کی بات تھی، اور وہ دونوں ہی لاش کی صورت میں منظور کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ رانیہ کی لاش کو کچرے پر پھینکوا دیا، لیکن باپ کی تدفین کرائی تھی۔ منظور کے ہونٹ بند تھے، مگر وہ پورا منظر سالار کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ اس کو شدید ترین غصہ آ رہا تھا، اتنا شدید غصہ کہ منظور کی ناک کان
اور آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ سالار غصے سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ اس نے نہیں دیکھا تھا کہ اس کی طاقت کیا کر چکی تھی۔ زید حامد نے اپنی طاقت سے وہ وصیت حاصل کر لی تھی اور رانیہ کے حوالے دی۔ اس لیے سالار نے اپنے وکیل سے رابطہ کیا اور مجاہد حسن کو ان کا حصہ مل گیا۔ شراب نوشی کی زیادتی کے باعث منظور کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئی تھیں۔ اس کی تدفین میں شرکت کے لیے اس کے بیٹے بھی آئے تھے۔ انہوں نے کسی بھی بحث کے بغیر دادا کا گھر، گاڑی اور فیکٹری مجاہد حسن کو دے دی تھی۔ گاؤں کی زمینیں اور بینک میں جمع رقم خود لے لی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ بیچ کر واپس لوٹ گئے تھے۔ اپنے والد کا دسواں کرتے ہی وہ چلے گئے۔ ان کی موجودگی میں ہی مجاہد حسن اس گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کی ٹانگ لگ گئی تھی اور ان کی بیگم کی آنکھوں کا کامیاب آپریشن ہو گیا تھا۔ رانیہ اب آفس نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن سالار نے آفس میں فون سنا تھا۔ جناب، آپ کے دفتر میں کام کرنے والی لڑکی رانیہ کو ایک تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا ہے۔ سالار نے سن کر ٹھنڈا سانس لیا اور اس کے باپ کو بتایا۔ رانیہ کے بارے میں معلومات اس نے اپنے وکیل کے ذریعے نزدیک ہی واقع پولیس اسٹیشن میں جمع کرائی تھی، اس لیے اس کے آفس کے نزدیک حادثہ ہونے کے بعد ہی اسے خبر دے دی گئی۔ سالار اور زید نے بھی رانیہ کی تدفین میں شرکت کی تھی۔ میں نے وعدہ پورا کیا، جبکہ اب تک آپ نے مجھے طاقت کا استعمال بھی نہیں سکھایا ہے۔ سالار نے واپس آتے ہوئے گاڑی کی رفتار سست کر کے زید کو مخاطب کیا۔ میں نے نہیں سکھایا، مگر تم کو خود ہی اس کا استعمال آ گیا ہے۔ زید بے حد سنجیدہ تھے۔ کیا مطلب؟ سالار چونک اٹھا۔ منظور کی سوچ پڑھنے کے لیے تم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر تمہارے غصے کی وجہ سے اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی۔ زید کے احساس دلانے پر سالار بے ساختہ چونک گیا۔ منظور نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، پھر اس کو پورے حادثے کا منظر کیسے نظر آیا تھا؟ سالار کافی دیر گاڑی کو ایک طرف روک کر سوچ میں گم رہا تھا۔ پھر خود کو ہوش میں لا کر اس نے زید کی طرف دیکھا اور چونک اٹھا۔ وہی گھڑ سوار سامنے نظر آ رہا تھا۔ آج سالار اس کو دیکھ کر ڈرا نہیں تھا۔ سالار، تم نے ایک وعدہ پورا کیا ہے، ابھی کئی وعدے باقی ہیں، زید نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ سالار اس گھڑ سوار کی پشت پر نظر آتے ہوئے مکان کا نمبر دیکھ رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی ہی خوفناک کہانیاں سنتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔